पुराने ज़माने की बात है। किसी जगह एक बादशाह राज करता था। उस बादशाह की 7 मलकाएं थीं, जिनमें से 6 तो बहुत अमीर थीं और शानदार महलों में रहती थीं, मगर 7वीं मलका वो बहुत गरीब थी और बेचारी घास फूस की एक झूंपड़ी में रहती थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थीं। बादशाह इस गरीब मलका की तरफ कोई खास तवज्जो ना देता था। उसकी एक वजह यह थी कि दूसरी मलकाएं उससे बहुत जलती थीं। यूं तो बादशाह की 7 बीवियां थीं, लेकिन वो अभी तक औलाद से महरूम था। 7वीं बीवियों की गोद खाली थी और बादशाह इसी गम में हर वक्त उदास रहता था। वो दिन रात खुदा से दुआएं मांगता, ऐ खुदा मुझे भी एक बेटा अता कर, ऐ खुदा तेरे घर में किस चीज की कमी है। उसकी बीवियां भी अपनी किस्मत पर कहती थीं, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस और मजबूर थे। सिर्फ आंसू बहाकर रह जाते और दिल ही दिल में अपनी गोद हरी होने की दुआएं मांगते। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक रोज बादशाह शिकार खेलने के लिए शहर से बाहर गया। शिकार खेलते खेलते जंगल में अपने खादमों से दूर निकल गया। उसने देखा वहां जंगल में बड़ा फकीर गहरी नींद में सोया हुआ है। बादशाह ये बात नहीं जानता था कि वो फकीर 12 साल तक सोता था और फिर 12 वर्ष तक ही जागता था। जब बादशाह उसके पास पहुंचा तो उस वक्त उसको सोए हुए 12 वर्ष का अरसा पूरा हो चुका था। वो फकीर को देखकर घोड़े से नीचे उतर आया। उसने दिल में सोचा, शायद इस फकीर की दुआ ही से मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। यह सोचकर वो फकीर के पास बैठ गया और ऐसा ऐसा उसके पांव दबाने लग गया। फकीर को सोए हुए चौंके 12 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए जो ही बादशाह ने उसके पांव दबाने शुरू किए, वो नींद से बेदार हो गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो बादशाह बैठा था, उसके पांव दबा रहा था। फकीर दिल में सोचने लगा, ना जाने ये बेचारा कब से इस तरह बैठा है और मेरे पांव दबा रहा है और मेरी खिदमत कर रहा है। वो इसकी खिदमत से बहुत खुश हुआ और उससे पूछा, ऐ बेटे तेरी तमन्ना क्या है। जवाब मिला, हाथ जोड़कर अर्ज की, बाबा जी मेरे घर कोई औलाद नहीं, मेरे लिए दुआ कीजिए कि खुदा मुझे औलाद से नवाज दे। बड़े फकीर ने गौर से उसे देखा और उसकी जर्क बर्क लिबास और शान शौकत की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह ने तुझे राज पाट दिया है, दौलत दी ही है, अब तुम्हें किस चीज की तमन्ना है। यह सुनकर बादशाह ने फकीर के पांव पकड़ लिए। रोते हुए बोला, मुझे ना ये दौलत चाहिए, ना इज्जत, ना ये राजपाट, मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए, बस यही मेरी तमन्ना है। बड़े फकीर का दिल पसीज गया। उसने एक तरफ देखते हुए कहा, उस तरफ को जाओ, वहां दूर तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा, उसको 2 बार हिलाना और उस पर से जितने आम गिरे वो ले आओ। बादशाह उसी वक्त उठा और फकीर के कहने के मुताबिक उसी सिमत को चल दिया जिधर उसने इशारा किया था। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसने देखा वहां एक आम का पेड़ है जिस पर बहुत से आम लगे हुए हैं। उसने आम की एक शाख को पकड़कर उसे जोर से हिलाया तो दरख्त से 6 आम नीचे गिरे। उसे याद आया फकीर ने 2 बार पेड़ हिलाने के लिए कहा था। चुनांचे उसने दोबारा एक शाख को पकड़कर उसे जोर से हिलाया, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही आम जमीन पर गिरा। उसने वो 7 आम बड़ी एहतियात से कपड़े में बांध दिए और उन्हें लेकर फकीर के पास आ गया। फिर 7वां आम फकीर के आगे रखते हुए बोला, पहली बार हिलाने से ये 6 आम गिरे थे, दूसरी बार हिलाने से सिर्फ एक ये आम गिरा है, ये 7 आम हाजिर खिदमत हैं। फकीर ने वो 7 आम दोबारा बादशाह को देते हुए कहा, जाओ ये सब आम अपने घर ले जाओ। जब बादशाह चलने लगा तो फकीर ने उससे कहा कि हर बीवी को एक आम खिला देना, अल्लाह ने चाहा तो उन सब के यहाँ एक एक बच्चा पैदा होगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ
اور فقیر سے رخصت ہو کر جلدی جلدی واپس اپنے محل میں آ گیا۔ بادشاہ جب اپنی بیویوں کے پاس پہنچا تو اس وقت وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے اپنی 6 امیر ملکاؤں کو اکٹھا کر کے کہا، خدا نے ہماری سن لی ہے، اب ہم اولاد سے محروم نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد اس نے ہر ملکہ کو ایک آم دے کر کہا، تم یہ سب کھا لو، مجھے ایک فقیر نے بتایا ہے کہ اس سے تم سب کی گود ہری ہو جائے گی۔ اس بے پناہ خوشی سے بادشاہ یہ بھی بھول گیا کہ فقیر نے اسے 7 آم دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ 7 بیویوں کو ایک ایک آم کھلا دینا۔ اس نے 6 کو آم دے دیے، ایک وہیں رکھ دیا۔ غریب ملکہ کا اسے خیال تک نہ آیا کہ آم اسے بھی دینا ہے، جو بیچاری جھونپڑی میں رہتی ہے۔ بادشاہ تو آم دے کر واپس دربار چلا گیا اور ملکاؤں نے سوچا بھلا آم کھانے سے بھی کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً فقیر نے بادشاہ کو بے وقوف بنایا ہے، انہوں نے اس کی بات کا قطعاً یقین نہ کیا، لہذا انہوں نے آم کھائے نہیں بلکہ یوں ہی جھٹلا کر 7 کے 7 محل کے پچھواڑے پھینک دیے۔ کسی طرح اڑتے اڑتے یہ خبر غریب ملکہ تک بھی پہنچ گئی کہ اس طرح بادشاہ کسی فقیر سے 7 آم لے آیا ہے جو دوسری ملکاؤں نے کھائے بغیر محلوں کے پیچھے پھینک دیے ہیں۔ جو ہی اس نے یہ سنا تو محل کی خادم کو بلوا کر کہا، محل کے پچھواڑے جا کر دیکھو، وہاں جس قدر آم پڑے ہوں سب اٹھا کر لاؤ۔ نوکر اسی وقت گیا، اس نے دیکھا محل کی پچھلی طرف ادھر ادھر زمین پر 7 آم پڑے تھے، وہ سب آم اٹھا کر غریب ملکہ کے پاس لے آیا۔ کہنے لگا، ملکہ وہاں یہ 7 آم ہی پڑے تھے، وہی میں لے آیا ہوں۔ ملکہ نے نوکر سے آم لے کر رکھ لیے۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے ایک ایک کر کے سارے آم کھا لیے اور اس کے بعد وہ معمول کے مطابق اپنی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ اس واقعہ کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز ملکہ کو اچانک اپنے جسم میں کسی تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس نے اسی وقت محل کے نوکر کو بلوا کر اسے بھیجا اور ایک دائی کو بلوایا۔ دائی آئی اور اس نے ملکہ کو اچھی طرح معائنہ کر کے بتایا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ ملکہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے دوہرا کر دائی سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں ملکہ عالیہ، میرا تجربہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دائی کا یہ جواب سن کر غریب ملکہ کا سر خدا کے حضور جھک گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ دائی غریب ملکہ کا معائنہ کر کے اس کی جھونپڑی سے باہر آ رہی تھی، عین اسی وقت بادشاہ کے بھی ادھر گزر ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ ملکہ کی جھونپڑی سے ایک دائی باہر آ رہی ہے تو وہ بھی رک گیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ جا کر دریافت کریں کہ کیا بات ہے، اور جب خادموں نے واپس آ کر یہ بتایا کہ حضور ملکہ امید سے ہے تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ دائی کو مستقل ملکہ کی دیکھ بھال پر مقرر کیا جائے۔ پھر وہ خوشی خوشی محل میں واپس آیا اور اس نے سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ اسی طرح اب وہ روزانہ غریب ملکہ کے پاس جاتا تھا اور اس نے ملکہ کے لیے اور نوکر بھی مقرر کر دیے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوسری طرف بادشاہ کی امیر ملکاؤں نے جب یہ سنا کہ غریب ملکہ امید سے ہیں تو وہ 6 کی 6 حسد میں جل بن گئی۔ انہوں نے ایک دوسری سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ ایک بولی، اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ہماری عزت تو خاک میں مل جائے گی۔ دوسری نے کہا، بادشاہ ہم سب کو بھول جائے گا۔ تیسری کہنے لگی، پھر راج پاٹ کا مالک بھی اسی کا بیٹا بن جائے گا۔ چوتھی بولی، سارے محل میں اسی کا حکم چلنے لگے گا۔ جبکہ پانچویں نے کہا، ہم سے ساری دولت چھن جائے گی۔ چھٹی کہنے لگی، ہم بادشاہ کی نظروں میں ایک کوڑی کے بنا رہیں گی۔ وہ سب مل کر سوچنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے، کون سی ایسی ترکیب ہو جس سے غریب ملکہ کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو۔ انہوں نے آپس میں تہیہ کیا، کچھ بھی ہو جائے غریب ملکہ کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد آخر میں ان کو سمجھ میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ انہوں نے ملازم بھیج کر دائی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، تم ہمارا ایک کام کر دو، اس کے بدلے تم جو مانگو گی ہم تمہیں دیں گے۔ دائی نے عرض کی، حضور کام بتائیں، میں ضرور کروں گی۔ اس پر سب کی سب ملکائیں کہنے لگی، ہم یہ چاہتے ہیں جو ہی غریب ملکہ کے ہاں بچہ پیدا ہو تم فوراً قتل کر دو، مگر اس طرح کہ کسی کو کان خبر نہ ہو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کر دیا تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گی۔
दाई एक लम्हे के लिए तो झिझक गई, मगर लालच ने उसे जुल्म पर आमादा कर लिया। वो बोली, जैसे आपका हुक्म, मैं ऐसे ही कर दूंगी। सब मलकाओं ने दाई को बहुत सा इनाम दिया और साथ ये भी कहा कि हम तुम्हें और भी इनाम देंगी। उधर गरीब मलका दूसरी मलकाओं और दाई की साजिश से बेखबर अपने दिन गिन रही थी। बादशाह भी इस लम्हे का मुंतजिर था जब वो बाप कहलाए और उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो। फिर आखिर में वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। जब चालाक दाई जिचकी के लिए गरीब मलका के पास गई तो उसने कहा, ऐ मेरे मलका, आपके यहाँ चूंकि पहली बार बच्चा पैदा हो रहा है, इसलिए नेक शगुन के लिए मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगी। ये बच्चे के हक में बहुत अच्छा होगा। बेचारी मलका को उसकी चाल का कुछ इल्म ना था, इसलिए कोई उज़र न किया और कहा, तुम मुझसे बेहतर समझती हो, जैसा चाहो करो। दाई ने बड़ी चालाकी से उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और बच्चे की पैदाइश की जरूरी इंतजामात में लग गई। मलका के यहाँ 6 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई थी। चालाक दाई ने बड़ी होशियारी और फुर्ती से 7 बच्चों को एक कपड़े में बांधा, फिर आन की आन उन्हें करीब के खेत में फेंक आई ताकि वो जिंदा ना बच सके। ये सब कुछ करने के बाद दाई जल्दी जल्दी मलका के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने उसकी आंखों पर पट्टी खोली। पट्टी खोलते ही मलका ने खुश होकर अपने पास इधर उधर देखा, मगर उसे वहां कोई बच्चा नजर ना आया। दाई से पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? जवाब में दाई ने उससे लोहे का एक टुकड़ा दिखाते हुए कहा, मलका, आप बहुत बदकिस्मत है, आपके यहाँ बच्चे की बजाय ये लोहे का टुकड़ा पैदा हुआ है। गरीब मलका ने यह बात सुनी तो धक से रह गई। कहाँ वो बेटे के ख्वाब देख रही हो तो कहाँ उसके सामने लोहे का टुकड़ा। उसका दिल बहुत मायूस हो चुका था, मगर क्या कर सकती थी, नाचार आंसू बहाकर खामोश रह गई। दूसरी तरफ जब बादशाह को यह खबर दी गई मलका के यहाँ बच्चे की जगह लोहे का टुकड़ा पैदा हुआ तो वो मायूसी और ताज्जुब के साथ साथ गुस्से में जला गया। उसने कहा, मैंने आज तक ये अजीबो गरीब बात नहीं सुनी कि किसी औरत को लोहे के टुकड़े को जन्म दिया हो। ये कैसे हो सकता है? लेकिन दाई ने हाथ जोड़कर, हुजूर, ये करीब सच कह रही है। उसके साथ ही वो लोहे का टुकड़ा बादशाह के सामने अर्ज किया गया। हुजूर अपनी आंखों से देख सकते हैं। बादशाह सख्त मायूस हुआ। उसने दिल में ख्याल किया कि मलका यकीनन मेरे लिए मनहूस है, आज से मैं इसे नहीं मिलूंगा। दाई वहां से रुखसत होकर महलों में गई। अमीर मलकाओं को सारी बात बताई। ये सब सुनकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने दाई को बहुत सा इनाम देकर भेज दिया। अब वो सब अपनी जगह मुतमैन भी थी और खुश भी, लेकिन शायद उन्हें मालूम न था कि खुदा को कुछ और ही मंजूर है। जिस खेत में दाई 7 बच्चे फेंक आई थी वहां खेत एक गरीब किसान की मलकियत था। उस किसान की बीवी जब खेत में आई तो उसने देखा वहां 7 नौजीदा बच्चे पड़े हैं जो अभी तक सब के सब जिंदा हैं। इत्तफाक की बात, किसान का अपना कोई बच्चा न था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि उसकी भी कोई औलाद हो। चुनाचे जब किसान की बीवी ने 6 लड़के और लड़की की इस तरफ खेत में पड़े पाया तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा कि खुदा ने हमें भी बच्चे दे दिए, उसने हमारी सुन ली। वो बच्चे उठाकर अपने घर ले आए। जब किसान अपने कामकाज से फारिग होकर घर आया तो बीवी ने सारी बात बताई तो वो बेचारा भी बरसों से औलाद को तरस रहा था और जब एक साथ 7 बच्चों को देखा तो खुशी से दीवाना होने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे और बच्चों की देखभाल में लग गए। इस तरह गरीब मलका के 6 लड़के और 1 लड़की गरीब किसान के घर में पलने लगे। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ 6 शहजादे और 1 शहजादी बड़े होते गए और अब सब वो खेलने कूदने के काबिल हो गए थे और किसान उसकी बीवी को ही माँ बाप समझते थे। सब के सब बहुत हसीन थे, होते क्यों ना, क्योंकि वो एक बादशाह के बेटे थे और उन्हें पहली नजर में देखने से अंदाजा हो जाता था कि वो बादशाह के बेटे और बेटी हैं। यह बात किसी तरह बादशाह की दूसरी 6 बीवियों के कान में पड़ गई कि गरीब मलका के यहाँ जो बच्चे पैदा हुए थे जिन्हें दाई खेत में फेंक आई थी वो अभी तक जिंदा हैं। उन्होंने दाई को बुलवाकर पूछा, क्या तुमने बच्चों को कत्ल नहीं किया? पहले तो दाई ने यही कहा था कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो ये बताया गया कि वो बच्चे फलां किसान के घर में हैं और अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं। तो उस पर दाई ने सब कुछ बता दिया कि इस तरह मैंने बच्चों को कत्ल करने की बजाय एक खेत पे फेंक दिया था। ये सुनकर सब ने उससे कहा कि अब जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जिस तरह बिन पड़े इन 7 बच्चों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। फिर उन्होंने दाई को मजीद लालच देते हुए कहा कि अगर तुमने इन सब को कत्ल करा दिया तो हम तुम्हें वो तमाम हीरे जवाहरात देंगी जो हम 6 के पास हैं। दाई ने हीरे जवाहरात की बात सुनी तो झट से बोली, आप बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें जरूर कत्ल करा दूंगी। इसके बाद दाई अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने चंद मीठी रोटियां पकाई, उनमें जहर मिलाया।
پھر وہ روٹیاں لے کر کھیت کے پاس اس جگہ بیٹھ گئی جہاں وہ 7 بچے روزانہ کھیلا کرتے تھے۔ جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا 7 بچے کنویں کے پاس کھیلنے میں مصروف ہیں۔ اس وقت وہ مٹی کے ان کھلونے سے کھیل رہے تھے جو غریب کسانوں نے بنا کر دیے تھے۔ دائی بھی ان کے پاس پہنچ گئے اور بڑے پیار سے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، دیکھو بچوں، میں تمہارے لیے مٹھائی لائی ہوں۔ معصوم بچوں نے جب یہ سنا تو سب کے سب دائی کے پاس آ گئے اور انہیں میٹھی روٹیاں دے کر کہنے لگی، لو یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، انہیں کھا لو۔ میٹھی روٹیاں دے کر بچوں کا جی للچایا اور وہ سب کھانے لگے، لیکن جو ہی انہیں روٹیاں کھائیں دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سب وہیں گر کر مر گئے۔ دائی نے جب دیکھا کہ سب مر چکے ہیں تو وہ الٹے پاؤں وہاں سے بھاگی اور واپس آ کر ملکاؤں کو خبر دی کہ میں نے اس طرح سب کو ختم کر دیا ہے۔ جواب میں سب ملکاؤں نے انعام کے طور پر اسے بہت سے ہیرے جواہرات دیے اور اپنے دل میں مطمئن ہو گئی کہ اب ان کے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں ہے۔ ادھر تو یہ ہوا، اور دوسری طرف جب کسان اس کی بیوی نے دیکھا کہ بچے بھی کھیل کر واپس نہیں گیا تو انہیں تلاش کرنے کے لیے کنویں پر گئے۔ یہ دیکھ کر ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ وہ 7 کے 7 بچے وہاں مردہ پڑے ہیں اور لاشوں کے قریب 2-3 میٹھی روٹیاں بھی پڑی ہیں، جن سے وہ سمجھ گیا کہ انہیں کسی نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے۔ کسان کی بیوی تو وہیں بیٹھ کے رونے لگی، لیکن کسان جنگل میں اس بڑے فقیر کی تلاش میں چلا گیا جس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اور اس کی خوش قسمتی کہ وہ جلدی سے وہ فقیر مل گیا۔ کسان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے عرض کیا، بابا جی، میرے 7 بچوں کو کسی نے زہر دے کر مارا ہے، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ فقیر اس کی بات سنتے ہی جلدی سے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹا اور اس میں سے نکلنے والے خون کے چند قطرے کھیسی میں ڈال کر اسے دیے۔ کہا، جلدی جاؤ، یہ خون کے قطرے ان پر چھڑک دو۔ فقیر نے پھر کہا، جس قدر جلدی ہو واپس پہنچ جاؤ اور اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کسان اس وقت بھاگا واپس کنویں کے پاس پہنچا اور اس نے فقیر کے کہنے کے مطابق 7 بچوں پر خون کا ایک ایک قطرہ پھینک دیا۔ خون کا چھڑکنا تھا کہ 7 بچے پھر سے زندہ ہو گئے، اور کسان اس کی بیوی خوشی سے سب کو گلے لگا لیا اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئے، جہاں ایک بار وہ پھر سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس واقعہ کے چند روز بعد یہ بات پھر کسی نہ کسی ذریعے سے ملکاؤں تک پہنچ گئی کہ 7 بچے ابھی زندہ ہیں اور اسی کسان کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی، وہ تو دل میں سوچے بیٹھی تھی کہ سب مر چکے۔ انہوں نے پھر اسی دائی کو بلایا اور کہا، کیا تم نے انہیں ابھی تک بچوں کو قتل نہیں کیا؟ دائی نے ہاتھ باندھ کر جواب دیا، حضور، میں نے تو سب کو زہر دے کر ختم کر دیا تھا۔ اس پر ملکہ ناراض ہوتے ہوئے بولی، وہ تو سب کے سب زندہ ہیں اور اسی کسان کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ دائی یہ سن کر بڑی حیران ہوئی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے تو سب کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا، پھر وہ زندہ کیسے ہو گئے؟ 7 ملکاؤں نے اسے پھر لالچ دیا اور کہا، جس طرح بھی ہو سکے انہیں پھر قتل کرو، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گی۔ دائی بولی، اچھا، پھر میں کوشش کرتی ہوں۔ لیکن دائی کے لیے مصیبت یہ آ پڑی تھی کہ اب وہ بچوں کو میٹھی روٹیاں نہیں کھلا سکتی تھی، کیونکہ بچے ایک بار دھوکہ کھا چکے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میٹھی روٹیاں کھا کر وہ مر گئے تھے، اس لیے دوبارہ انہیں دھوکہ دینا مشکل تھا۔ دائی بڑی مشکل میں پڑ گئی، لیکن آخرکار ایک ترکیب اس کے سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اس بار لڈو بنایا، اس میں زہر ملا دیا، پھر وہ لڈو لے کر اس کنویں پر گئی جہاں وہ بچے کھیلا کرتے تھے۔ آج بھی وہ کھیل رہے تھے۔ اس نے بچوں کو اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر کہا کہ بیٹا دیکھو میں تم لوگوں کے لیے کیا لائی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڈو ان کے آگے رکھ دیے۔ بچے پہلے تو کچھ جھجکے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس بوڑھیا نے انہیں میٹھی روٹیاں کھلائی تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ تو لڈو ہیں روٹیاں نہیں، تو وہ معصوم پھر اس کے جھانسے میں آ گئے اور انہوں نے لڈو کھا لیے۔ جو ہی انہوں نے وہ لڈو کھائے، 7 کے 7 پھر دم توڑ گئے۔ دائی نے ان مردہ دیکھا تو چپکے سے چلی اور وہاں واپس آ کر ملکاؤں سے کہا کہ میں اس دفعہ انہیں بالکل ختم کر رہی ہوں، اب وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ ملکائیں اس سے بہت خوش تھیں۔ انہوں نے دائی کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا۔ ایک بار پھر سے وہ مطمئن تھی کہ ان کے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ ادھر آج بھی جب غریب کسان اس کی بیوی نے دیکھا کہ بچے گھر نہیں ہیں تو وہ دونوں دھڑکتے دلوں کے ساتھ انہیں تلاش کرنے کنویں پر گئے تو دیکھا آج بھی وہ 7 بچے لاشوں کی طرح پڑے ہیں۔ کسان کی بیوی دیکھتے ہی غش کھا کر گر پڑی، لیکن کسان پھر سے فقیر کا خیال آیا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے اس بار پھر وہ ہماری مدد کرے، چنانچہ وہ بھاگا جنگل میں بڑے فقیر کے پاس گیا۔
آپ ہی مجھ غریب کی مدد کر سکتے ہیں، خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ بڑے فقیر نے اس کی تمام بات سن کر جواب دیا، بیٹے مجھے تم سے ہمدردی ہے مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کسان نے گڑ گڑاتے ہوئے بڑے فقیر کے پاؤں پکڑے اور روتے ہوئے بولا، بابا جی خدا کے لیے کچھ کریں، مجھ غریب کی تو وہی زندگی ہے۔ بڑے فقیر کو اس پر رحم آیا، لیکن اس نے کہا کہ میں دوبارہ بچوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اب تم اس طرح کرو کہ ساتوں کی لاشوں کو میرے پاس لے آؤ۔ کسان بیچارہ کیا کر سکتا تھا، بھاگا بھاگا واپس گیا، جوں توں کر کے 7 لاشیں اٹھا کر فقیر کے پاس لے آیا۔ کہا میں 7 لاشیں لے آؤں۔ فقیر نے اسے اپنے قریب بلایا اور زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں پہ 7 قبریں کھودو اور ان قبروں میں کے درمیان ایک 8ویں قبر بھی کھود دو۔ کسان نے اس وقت قبریں کھودنا شروع کر دی۔ جب وہ 8ویں قبر کھود چکا تو اس نے بڑے فقیر سے کہا، بابا جی میں نے 8 قبریں تیار کر دی ہیں۔ جس پر اس فقیر نے کہا، اب 7 قبروں میں 7 بچوں کو دفن کرو، درمیان میں قبر میں مجھے دبا دو، اس کے بعد تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ کسان نے ایسا ہی کیا، درمیان ملی قبر میں فقیر کو باقی 7 قبروں میں بچوں کی لاشیں دفن کر دیں، خود واپس آ کر اپنے گھر چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، خدا کا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد لڑکوں کی 6 قبروں پر ایک ایک آم کا درخت اگا اور لڑکی قبر پر گلاب کا پودا جس میں نہایت حسین پھول کھلے ہوئے تھے، اور جس قبر پر بوڑھا دفن تھا اس پر چنبیلی کا پھول لہلہانے لگا۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ بہت خوبصورت تھے، لیکن گلاب کا پھول خاص طور پر اتنے حسین تھے کہ کسی نے آج تک ایسے پھول نہیں دیکھے تھے۔ وہ انتہائی دلکش اور بڑے بڑے تھے۔ ایک روز بادشاہ کے چند ملازموں کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ 6 قبروں پر آم کے درخت ہیں اور ایک پر چنبیلی کا پودا ہے اور ایک پر گلاب کا پودا تھا جس میں بہت سے گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ ملازموں نے آج تک اس قدر خوبصورت اور اتنے بڑے گلاب کے پھول نہیں دیکھے تھے۔ وہ سب ان کے پاس گئے، ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر پھول توڑنے کی کوشش کی، مگر گلاب کے پھول اتنے بلند ہو گئے کہ وہاں تک کسی کا ہاتھ نہ جا سکتا، اور ساتھ ہی قبر میں سے آواز آئی، اے میرے پیارے بھائی کیا میں ان کو پھول توڑنے دوں؟ اس کے جواب میں 6 قبروں میں سے جس پر آم کے درخت تھے آواز آئی، پیاری بہن بڑے فقیر سے پوچھو۔ گلاب والی قبر میں سے ایک بار پھر آواز آئی، بابا کیا میں پھول توڑنے دوں؟ جواب میں فقیر کی قبر سے آواز نہیں، صرف حقیقی ماہین پھولوں کو توڑ سکتی ہے۔ بادشاہ کے ملازموں نے جب قبر میں آنے والی یہ آوازیں سنی اور پھولوں کو اس طرح بلند ہوتے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، اور اس قسم کا عجیب و غریب واقعہ انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا اور نہ سنا۔ وہ سب بھاگے بھاگے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا، حضور ہم نے آج تک عجیب بات دیکھی ہے، وہ کیا ہمیں بھی بتائی جائے؟ بادشاہ نے بڑے احتیاط سے پوچھا۔ جواب میں ملازموں نے شروع سے آخر تک ساری بات بتائی۔ بادشاہ یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور خود تشریف لے جا کر دیکھ سکتے ہیں، خادم سچ کہہ رہے ہیں، ملازموں نے کہا۔ اس کے جواب پر بادشاہ بولا، چلو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گیا جہاں کے بارے میں ملازموں نے اسے بتایا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ واقعی 6 قبروں پر آم کے درخت اگے ہوئے ہیں اور ایک قبر پر چنبیلی کا پودا اور ایک پر گلاب۔ بادشاہ نے آگے بڑھا اور اس نے پھول توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن تمام پھول اس قدر اونچے ہو گئے کہ وہاں تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھول والی قبر میں سے آواز آئی، اے میرے پیارے بھائیو کیا میں بادشاہ کو پھول توڑنے دوں؟ جواب میں 6 قبروں میں سے جن پر آم کے پیڑ تھے بیک وقت آواز بلند ہوئی، پیاری بہن بڑے فقیر سے پوچھو۔ پھر پہلے والی آواز آئی، بابا کیا میں بادشاہ کو پھول توڑنے دوں؟ جواب میں فقیر کی قبر سے آواز آئی، نہیں، صرف حقیقی ماں ہی ان پھولوں کو توڑ سکتی ہے۔ اس موقع پر اچانک بادشاہ کو اس کے بڑے فقیر کی یاد آ گئی جس نے بیویوں کو کھلانے کے لیے 7 آم دیے تھے۔ اس کے خیال آتے اس نے فوراً ملازموں کو حکم دیا کہ جا کر ہماری 6 کی 6 ملکاؤں کو یہاں لایا جائے۔ حکم کی دیر تھی، تھوڑی دیر میں وہ امیر ملکہ وہاں پہنچ گئیں جنہوں نے دائی سے بچوں کو ہلاک کروایا تھا۔ بادشاہ ان میں سے ایک ملکہ سے کہا تم آگے بڑھ کر پھول توڑو، لیکن جو ہی وہ ملکہ آگے بڑھی پھول توڑنے کے لیے تو سارے پھول اتنے اونچے ہو گئے کہ وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی قبر سے آواز آئی، میرے بھائی میں ماں کو پھول توڑنے دوں؟ جواب میں پہلے کی طرح 6 قبروں سے آواز آئی، پیاری بہن بڑے فقیر سے پوچھ۔ پھر 7 والی قبر سے پھر آواز آئی، بابا میں اپنی ماں کو پھول توڑنے دوں؟ جواب میں فقیر کی قبر سے آواز آئی، نہیں، تمہاری حقیقی ماں نہیں ہے، صرف حقیقی ماں ہی پھولوں کو توڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے باری باری 5 ملکاؤں کو بھی پھول توڑنے کو کہا۔ وہ سب کی سب ایک دوسرے کو اس کے بعد پھول توڑنے کے لیے آگے بڑھی، مگر ہر بار پھول اوپر اٹھ جاتے، قبر سے وہی آواز آتی ہے۔ آخر میں فقیر کی قبر سے جواب ملتا ہے، نہیں، صرف حقیقی ماں ہی یہ پھول توڑ سکتی ہے۔
جب بادشاہ نے سب کو دیکھا تو اسے خیال آیا کہ انہیں ملکہ کو بھی بلایا جائے جو جھونپڑی میں رہتی ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے ملازموں کو بھیج کر غریب ملکہ کو بھی بلوا لیا جسے وہ عرصے سے بھول چکا تھا۔ جب وہ آئے تو بادشاہ نے کہا تم آگے بڑھ کر یہ پھول توڑو۔ یہ سن کر غریب ملکہ ڈرتے ڈرتے پھول توڑنے آگے بڑھی۔ جو ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا گلاب کے سارے پھول اوپر اٹھ جانے کی بجائے اس کی طرف جھک گئے اور اس کے ساتھ پر اس طرح پھیل گئے جیسے وہ ان میں چھپ گئی، اور ساتھ ہی بڑے فقیر کی قبر پھٹ گئی۔ اس میں سے فقیر کلمہ پڑھتا ہوا زندہ باہر آیا اور فقیر کا باہر آنا تھا۔ دوسری ساتوں قبریں بھی شک ہو گئیں اور ان میں سے 6 حسین نوجوان اور ایک خوبصورت جوان لڑکی باہر نکل آئے۔ بادشاہ اس کے ملازم اور ملکائیں بھی حیران میں کچھ سمجھنے نہ پائے تھے کہ بڑے فقیر نے بادشاہ کو شروع سے آخر تک تمام کہانی کہہ سنائی اور بتایا کہ اس کی بے گناہ بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ کیا کیا بیتی ہے۔ یہ سب کچھ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اپنی غریب ملکہ سے معافی مانگی اور بیٹے بیٹی اپنے حقیقی ماں سے لپٹ گئے۔ بادشاہ اسی وقت اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ 6 کی 6 ظالم ملکوں کو اسی وقت قتل کر دیا جائے اور ساتھ ہی اس دائی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے جس نے بچوں کو زہر دیا تھا۔ اس کے بعد بڑے نے بچوں کے سر پر پیار کیا اور رخصت ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ بادشاہ اپنے بچوں اور ملکہ کے ساتھ خوشیاں مناتا واپس محل پہنچ گیا جہاں وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن اب ان کے ساتھ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی عورت بھی محلوں میں رہتے تھے۔ یہ وہ غریب کسان اس کی بیوی تھے جنہوں نے اس کے 7 بچوں کو پالا تھا۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔